अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत ही अहम माहिदा हो चुका है और ये इतना अहम माहिदा है जिसकी पूरी दुनिया में अब गूंज सुनाई दे रही है। अंदाज़ा नहीं था कि भारत अफ़गानिस्तान के इतना करीब हो जाएगा और तालिबान लीडरशिप को इतनी अहमियत दी जाएगी, लेकिन भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और अफ़गानिस्तान के तालिबान रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान की जो मुलाकात हुई है, दोनों तरफ की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के डेलीगेशन की जो मुलाकात हुई है, जो माहिदे हुए हैं, उसके बाद एस जयशंकर साहब ने ट्विटर पर जिस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उधर तालिबान रहनुमा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ जिस तरह उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, ऐसा लग रहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब काबुल में अपनी एम्बेसी को खोलने जा रहा है और तालिबान की एम्बेसी भी भारत में खुल जाएगी, नई दिल्ली में शुरू हो जाएगी। पहले से एम्बेसी खुली हुई है लेकिन फ़िलहाल डिप्लोमेट नहीं है, एम्बेसडर नहीं है। अब दोनों तरफ डिप्लोमेट की तैनाती हो जाएगी और उम्मीद यही है कि अगले चंद दिनों में बाज़ाब्ता सफ़ीर भी दोनों तरफ के एक दूसरे के यहाँ तैनात हो जाएंगे। एक और बड़ी बात है और वो ये झंडा है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का जो झंडा है, अब तक इस झंडे को इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब तालिबान रहनुमा ने मुलाकात की भारत के रहनुमा के साथ, तो उनके पीछे अफगानिस्तान का पुराना झंडा नहीं जो अमेरिका के कब्जे के दौरान था, बल्कि ये जो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान का झंडा है, जो सफ़ेद कपड़ा है और उस पर ब्लैक कलर में स्याह रंग में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ ये झंडा लगाया गया। एक और अहम बात यह है कि जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने सहाफ़ियों से बातचीत की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो शर्त लगाई गई थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी खातून जर्नलिस्ट को नहीं होना चाहिए, किसी भी फीमेल सहाफ़ी को वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। और यही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीरें सामने आई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक भी खातून जर्नलिस्ट यहाँ नहीं है और जो ख़वातीन जर्नलिस्ट है उनको ये बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सख्त रद्द अमल दिया है कि ऐसा कैसे हो गया, किसने इस बात की परमिशन दी और कैसे तालिबान रहनुमा की तमाम शर्तों को माना गया। और ये उन तमाम एंकरों और सहाफ़ियों के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा है जो साल 2021 में लगातार तालिबान का विरोध कर रहे थे, तालिबान के ख़िलाफ़ निगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तालिबान को दहशतगर्द करार दे रहे थे। और आज भारत की सरजमीन पर तालिबान ने अपने एजेंडा को, अपनी सोच को हावी कर दिया और उनके बारे में अब कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और इसी को कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कुछ मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दारुल उलूम देवबंद को क्या उन्होंने मैसेज दिया है, पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ कहा और अमेरिका को किस तरह धमकी दी है, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारत की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात होंगे, उसमें क्या कुछ है, उस पर भी आगे मैं तफसील से चर्चा करूँगा। पहले बता देता हूँ कि मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने सहाफ़ियों से जो बातचीत की और उनसे यही पूछा गया कि हिंदुस्तान में आपका पहला सफ़र है, कैसा लग रहा है, क्या आपके इरादे हैं। तो उनका कहना है कि 4 सालों में तालिबान के किसी भी अहम तरीन रहनुमा का भारत का पहला सफ़र है और बहुत अहम सफ़र है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी मिली है। दोनों मुल्क एक दूसरे के यहाँ अपनी एम्बेसी को खोलने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एस जयशंकर साहब ने बाज़ाब्ता इसका वादा किया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 4 बहार कॉरिडोर है वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी बातचीत हुई है और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका ने भी उस पर पाबंदियां लगाई है। और इन दिनों अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान और भारत का मजबूत इत्तेहाद ज़रूरी है और इसलिए मौका है कि भारत इस मिशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। उसके अलावा उन्होंने वाघा बॉर्डर को भी खोलने की बात की और कहा कि अगर पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर खोल दिया जाता है, उसके ज़रिए तिजारत होती है, तो अफगानिस्तान और इंडिया की तिजारत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। फ़िलहाल पिछले साल अफगानिस्तान और इंडिया में $1 बिलियन की तिजारत हुई है, लेकिन अगर इसको खोल दिया जाता है तो तिजारत की जो शरह है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद उन्होंने अपने अफ़गानिस्तान के बारे में तज़किरा किया और कहा कि हमारे अफ़गानिस्तान में पिछले 4 सालों से सुकून है, शांति है और पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी, 1 हिस्सा भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 महीनों से अफ़गानिस्तान में एक भी बम धमाका नहीं हुआ है, किसी पर कोई अटैक नहीं हुआ है
اور ہم نے افغانستان کو جس طرح بنا دیا ہے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، نظیر ہے، دہشت گردوں کے لیے، دہشت گردی کے لیے ہمارے ملک میں ذرہ برابر کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحافیوں نے آج کابل میں ہوئے دھماکے کے بارے میں بھی سوال کیا۔ دراصل آج ہی صبح یعنی 10 اکتوبر کی صبح کابل میں دھماکہ ہوا، اور صحافیوں نے سوال کیا کہ کابل میں دھماکہ ہوا اور کیا پاکستان کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بات چیت کی ہے ذبیح اللہ مجاہد سے اور پتہ چلا کہ کابل میں دھماکہ ہوا، کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ دھماکہ کیسے ہوا، کس نے کیا، تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن سرحدی علاقوں میں دھماکے ضرور ہوئے ہیں اور پاکستان نے وہ دھماکہ کروایا ہے۔ اور مولانا امیر متقی خان نے یہیں سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ آخر پاکستان کو پرابلم کیا ہے؟ اگر افغانستان ترقی کر رہا ہے، 40 سالوں کے بعد افغانستان کے عوام کو شانتی ملی ہے، امن ملا ہے، سکون ملا ہے، اور ہم نے افغانستان کو ایک بہتر ملک بنایا ہے، ہم نے بغاوت کرنے والوں کو باہر نکالا ہے، دہشت گردوں کو ہم نے ملک سے باہر کیا ہے، پھر پاکستان کو پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر ہم کو چھیڑا جائے گا تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم کون ہیں، ہم کتنے مضبوط ہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں، یہ ذرا جا کر انگریزوں سے پوچھ لو، سوویت یونین روس سے پوچھ لو، امریکہ سے پوچھ لو، نیٹو سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے، اور ذرا ان کو ہوش آئے گا، ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی سورنٹی، خود مختاری اور سالمیت پر کسی بھی طرح کا حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور میڈیا میں، دنیا بھر کی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے انڈیا کی سرزمین سے پاکستان کو سیدھا جواب دے دیا ہے۔ مولانا امیر متقی خان سے صحافیوں نے دارالعلوم دیوبند کو لے کر بھی سوال کر دیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند 11 اکتوبر کو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہیں، سب سے ملاقات کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند ایشیا کا سب سے بڑا مذہبی ادارہ ہے۔ افغانستان کا جو مسلک ہے وہی مسلک دیوبند کا بھی ہے۔ دیوبند کو ہم اپنا روحانی مرکز مانتے ہیں، علمی مرکز مانتے ہیں، اور ہماری وہاں سے عقیدت ہے، محبت ہے، اس لیے ہم دیوبند جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح افغانستان کے اسٹوڈنٹس اور طلبہ یہاں انجینئرنگ کرنے آتے ہیں یا عصری علوم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ دینی علوم کے حصول کے لیے بھی افغانستان کے طلبہ انڈیا آئے، دارالعلوم دیوبند میں ان کو داخلہ ملے، اور اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ اور اس وقت میں بھی جا رہا ہوں دیوبند، اور دیوبند میں 11 اکتوبر کو مولانا امیر متقی خان پہنچ رہے ہیں، تو کس طرح وہاں ان کی تقریر ہوگی، کیا کچھ ان کی بات چیت ہوگی، کس طرح ان کا استقبال ہوگا، یہ تمام معاملہ اور یہ تمام چیزیں ہم گراؤنڈ زیرو سے آپ کو دکھائیں گے۔ امیر متقی خان صاحب نے ورڈ ٹو ورڈ جو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہا، میں آپ کو بتا دوں کہ دیوبند لوگ جا کر کیا کرتے ہیں، ملاقات کرتا ہے، اساتذہ سے ملتا ہے، ان کے اپنے انداز ہے۔ دیوبند اسلامی علوم کا مرکز ہے، افغانستان میں بھی اسی مسلک والے ہیں۔ دیوبند روحانی مرکز ہے۔ دیوبند کے اساتذہ اور طلبہ سے ہم ملاقات چاہتے ہیں، جیسے ہمارے طلبہ یہاں انجینئرنگ کے لیے آتے ہیں، سائنس کے لیے آتے ہیں، اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں مولانا امیر متقی خان نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا، اور صاف لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں آئندہ دنوں میں بہت زیادہ اچھے ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کی فورن منسٹری نے کیا اعلامیہ جاری کیا ہے، جو جوائنٹ اور مشترکہ اعلامیہ ہیں وہ سن لیجئے۔ 10 اکتوبر 2025 کو وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر متقی خان سے نئی دلی میں تفصیلی ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے وسیع امور اور علاقائی ترقیات پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، تاریخی تعلقات اور دوستی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے افغان عوام کے ساتھ بھارت کی دیرینہ دوستی اور تاریخی و ثقافتی تعلقات پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بھارت افغان عوام کی ترقی، خوشحالی اور امن کی خواہشات کی تکمیل میں ہمیشہ تعاون کرتا رہے گا۔ نمبر 2، دہشت گردی کی مذمت۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل 2025 کے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت پر افغان حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک نے واضح طور پر علاقائی ممالک سے ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کی اور خطے میں امن، استحکام اور باہمی اعتماد کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ نمبر 3، خود مختاری اور سلامتی کا احترام۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری، سورنٹی اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا۔
افغان وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت کے خلاف کسی تنظیم یا فرد کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ زلزلہ متاثرین کے لیے ہمدردی۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ننگرہار اور کنٹر صوبوں میں حالیہ زلزلے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ افغان وزیر خارجہ نے بھارت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے سب سے پہلے امدادی سامان فراہم کر کے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 5، ترقیاتی تعاون اور منصوبے۔ دونوں ممالک نے افغانستان کی اکنومی، معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، خاص طور پر ہیلتھ، بنیادی ڈھانچہ اور استعداد بڑھانے کے شعبوں میں، جیسے صحت کے میدان میں کابل کے اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بیٹنگ سسٹم کی تبدیلی ہوگی، یا تھیلسیمیا سینٹر، جدید تشخیصی مرکز، اور بگرامی ضلع میں 30 بستروں کا ہسپتال، آنکولوجی، کینسر مرکز اور ٹروما سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ پکتیا، خوست اور پکتیکا میں 5 زچہ و بچہ صحت مراکز، یعنی پریگننسی اور جو پھر ولادت کا مسئلہ اس سے متعلق جو ہسپتال ہوتے ہیں تو اس کا سینٹر قائم کیا جائے گا۔ 75 افغان شہریوں کو مصنوعی اعضا بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے افغان عوام کے لیے 20 ایمبولینس کا تحفہ دیا، جن کی علامتی حوالگی وزیر خارجہ کی ملاقات کے بعد ہوئی۔ انہوں نے اس کی جو کی ہوتی ہے ایمبولینس کی گاڑی کی، وہ ان کے حوالے کی ہے اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بھارت نے افغانستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ICCR اسکالرشپ اور دیگر تعلیمی وظائف بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں رہائشی مکانوں کی تعمیر نو میں مدد دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ چھٹا جو اہم ترین معاہدہ ہوا، دونوں فریقوں نے بھارت کی جاری انسانی امداد میں اناج، تعلیمی سامان، میڈیسن اور دیگر ضروری اشیاء شامل کی ہے، اس کا جائزہ لیا۔ افغان وزیر خارجہ نے بھارت کے ریفیوجیز اور متاثرین کے لیے فراہم کردہ تعاون پر بھی شکریہ ادا کیا۔ نمبر 7، کھیل۔ دونوں ممالک نے کھیلوں، خاص طور پر کرکٹ کے شعبے میں تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق کیا تاکہ عوامی و ثقافتی روابط بڑھ سکے، مضبوط ہو سکے۔ نمبر 8، تجارت اور سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ۔ بھارت افغانستان فضائی مالی بردار راہداری یعنی ایئر فریٹ کوریڈور کا آغاز کیا گیا، جس سے براہ راست تجارت میں اضافہ ہوگا۔ افغان حکومت نے بھارتی کمپنیوں کی معدنیات کے شعبے میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے۔ پانی اور توانائی تعاون۔ دونوں فریقوں نے سلما ڈیم یعنی انڈیا افغان فرینڈشپ ڈیم کے قیام میں بھارت کی مدد کو سراہا ہے اور پانی کے پائیدار انتظام و ہائیڈر پاور منصوبوں پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ نمبر 10، آئندہ کے لیے لائحہ عمل روابط۔ دونوں ملکوں نے قریبی رابطے اور باقاعدہ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فورن منسٹری کی مکمل پریس ریلیز تھی، جس میں بائیلیٹرل جو اسٹیٹمنٹ جاری کیے گئے اس کا میں نے تذکرہ کیا کہ دونوں دیشوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات اب کتنے اہم ہو چکے ہیں۔ اور پوری دنیا کو ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جس نے طالبان کی ایک طرح سے لگاتار برائیاں بیان کی تھی، طالبان کو غلط قرار دیا تھا، آج طالبان نے بھارت کی سرزمین پر آ کر باضابطہ اپنا ڈنکا بجا دیا ہے اور ان کے فورن منسٹر کو ہر طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ابھی فورن منسٹر کی وزٹ کو کئی دن باقی ہے، آج تو 11 اکتوبر ہے اور دارالعلوم دیوبند کا ان کا دورہ ہے، ابھی وہ تاج محل بھی جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں کے کئی اہم ترین رہنما سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت ڈووال، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، اور ان کے ساتھ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور نیا بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان جو خود کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا ملک مانتا ہے، ترجمان کہلاتا ہے اور ہر جگہ وہ اسلامی کارڈ کھیلتا ہے، لیکن جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی اور طالبان میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جا رہا ہے، طالبان اسلامی شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کو برداشت نہیں، اور پاکستان لگاتار افغانستان کو پریشان کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ خواتین جرنلسٹ نے اس کو ایشو بنا دیا، آپ اپنے اسکرین پر مشہور جرنلسٹ یانیما باسو کا ایک اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کابل فال پر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اور انڈیا میں انٹرنیشنل افیئرز کی ایکسپرٹ جرنلسٹ کے طور پر نعیمہ باسو کو مانا جاتا ہے، سرکار سے بھی بہت زیادہ نزدیک ہے، لیکن ان کو بھی انٹری نہیں مل سکی اور وجہ صاف ہے جو ان کی طرف سے شرط لگائے گئے۔ انہوں نے لکھا، رائٹ انڈر دی انڈین گورنمنٹس نوز in the heart of the capital city, the Afghan foreign minister Muttaqi holds a press conference internationally excluding any female journalists. How can this allowed? Who approved such an outrageous disregard for presentation? کہ بالکل انڈیا کی سرکار کے ناک کے نیچے
اور بالکل مین شہر میں انڈیا کی راجدھانی میں افغانستان کے فورن منسٹر متقی نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور وومن جرنلسٹ کو وہاں انٹری نہیں دی گئی، ان کو باہر رکھا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے اس کی اجازت دی؟ کس نے اپروو کر دیا اس طرح کی پریس کانفرنس کو؟ تو ان کا غصہ ہے، لیکن غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو بھی اپنی باتیں ماننے پر مجبور کر دیا ہے اور سب کو میسج دے دیا ہے کہ ہم شریعت کے نظام سے، شریعت کے مزاج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ دنیا چاہے جتنی تنقید کرے، جتنی ان کی برائی بیان کرے، انڈیا کی میڈیا نے جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا 2021 میں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن اب انڈیا کی میڈیا کو بھی یہ پروپیگنڈا بند کرنا پڑا ہے۔ انڈیا کی میڈیا نے کس طرح پروپیگنڈا کیا تھا، کس طرح طالبان کا نام لینا بھی انڈیا میں ایک گناہ بن چکا تھا، گالی بن چکی تھی، اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند سے افغانستان کا اور طالبان کا کیا کنیکشن ہے، کیا رشتہ اور تعلق ہے، اس پر بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، اسے بھی آپ دیکھ لیجئے اور سمجھیے کیا رشتہ ہے اور دنیا کی سیاست کس طرح بدل رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بگرام ملٹری بیس کو امریکہ نے حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تو افغانستان نے روس، چین، ایران، انڈیا، پاکستان اور اس کے علاوہ ترکمانستان، قزاقستان جیسے ممالک ہیں، ان سب کے ساتھ ماسکو میں باضابطہ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا اور ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا امریکہ کے خلاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی تاریخ میں ہمیشہ اہمیت رہی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کا جو راستہ ہے، اسی طرح جو سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے، وہ افغانستان کے ذریعے ہی طے ہوتا ہے، اور افغانستان کے بغیر سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ تک پہنچنا پوسیبل نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور ویلو ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملا ٹائمز کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجیے۔